अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द ओम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है ऑटोग्राफ। मैं अब जब कभी भी अपने बाला खाने की खिड़की खोल के देखता हूँ तो मेरे सामने एक लंबी गली होती है जो बिल्कुल सुनसान और वीरान होती है। जब मैं उसे दूर तक देखता हूँ तो ले दे के एक ही ख्याल मेरे जहन में रहता है कि यहाँ वो शख्स रहता है जिसने सन 1982 में मेरे साथ ये ज़्यादती की थी, कि उसके सामने वो शख्स रिहाइश पजीर है जो सन 1971 में मेरे साथ क़त्अ ताल्लुक़ करके अपने घर बैठ गया और उसके बाद से हमने एक दूसरे से कोई बात तक नहीं की। सारे महल्ले में सारे रिश्ते कुछ इस तरह के हो चुके हैं और बावस फिसके कि कहीं कहीं हम एक दूसरे से सलाम दुआ भी करते हैं और एक दूसरे के अहवाल भी दरियाफ़्त करते हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल कट चुके हैं और हमारे अंदर जो इंसानी रिश्ते थे वो बहुत दूर चले गए हैं। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कुछ लोगों को फ़ेल होने का बड़ा शौक़ होता है और वो सारी ज़िंदगी फेलियर में गुजार देते हैं। उनका ताल्लुक़ ही नाकामी से होता है। उन्हें अंदर ही अंदर ये ख़दशा लगा रहता है कि कहीं मैं कामयाब ना हो जाऊं, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि मैं कामयाब ज़िंदगी बसर करने लगूं और एक अच्छा रिलैक्स्ड और पुरसुकून शख्स बनकर उस मुआशरे को कुछ अता करके फिर यहाँ से जाऊँ। उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ। ये सारे इल्ज़ाम और ब्लेम्स जो मुझको मेरी ज़िंदगी में लोगों की तरफ से मिलते रहे हैं, मैं उन्हें इकट्ठा करके गुलदस्ते की तरह बांध के इनकी कैटलॉग करके अपनी कॉपी या डब्बे के अंदर ऐसे ही महफूज करता रहता हूँ जैसे लड़कियाँ अपने एल्बम सजाती हैं। गो अब उनके एल्बमों में भी पहले सी तस्वीरें नहीं रही हैं, बल्कि उनके दिल के एल्बमों में भी वो सारे के सारे दुख ऐसे ही हैं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे ताना दिया और फ़लाँ शख्स ने मुझे फ़लाँ कहा और मैंने उसे नोट करके दिल की डायरी में दर्ज कर लिया। ये चीज़ कुछ इस शिद्दत के साथ आम हो गई है कि उसका निकालना साइकेट्रिस्ट और साइकी समझने के माहिर अफराद और डॉक्टरों के लिए और उनके साथ साथ पीरों फ़कीरों के लिए भी मुश्किल हो गया है। जब हम ऐसे मसाइल लेकर जगह ब जगह मारे मारे फिरते हैं कि हमारे जहन में कन खजूरे की तरह चिमटा और जमा हुआ ख्याल कैसे निकाला जाए और उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए, इस हवाले से हमारे बाबे एक ही बात करते हैं कि इसके लिए मुराक़बे की बड़ी सख्त ज़रूरत है। जब तक आप शाम के वक्त मगरिब के बाद किसी तन्हाई के माहौल में अपनी ज़ात का मुतालिया नहीं करेंगे, तब तक आप पर यह हकीकत आश्कार नहीं होगी कि मेरा रवैया नाकामी की तरफ क्यों बढ़ रहा है, मैं इसकी तरफ क्यों रुजू कर रहा हूँ। हालांकि मुझे तो ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पैदा किया गया है और मैं एक कामयाब ज़िंदगी का पैगाम लेकर आपके पास आया हूँ। लेकिन परेशानी का मामला ये है कि आदमी अपनी ज़ात का मुताला नहीं कर सकता और सारी ज़िंदगी दूसरों के साथ झगड़ता चला जाता है। हालांकि उसको अल्लाह ताला ने एक आला दर्जे का कंप्यूटर दिया हुआ है जो उसकी अपनी ज़ात है। वो उस कंप्यूटर को ऑपरेट भी कर सकता है और स्क्रीन के ऊपर सारी तस्वीरें आ सकती हैं कि ख़ता और ख़ामी किसकी है, लेकिन हम उस कंप्यूटर को जो हमारे अंदर फिट है उसे ऑपरेट करना नहीं जानते इसलिए नहीं है कि किसी ने हमें तिलावत वजूद का फ़न ही नहीं सिखाया। आपका वजूद भी किताब ही की मानंद है, उसकी तिलावत किए बग़ैर आप पर राज और हक़ाइक़ नहीं खुलेंगे और आप उसके बरक्स सीधे स्वभाव उस सिमत में चले जाते हैं कि गोया उस शख्स ने मेरे साथ ये सलूक किया था तो अब मैं उसके साथ ये सलूक करूँगा, जबकि दोनों का सलूक अपने अपने मुकाम पर इस बात का मुतकाज़ी होता है कि इस बात को जांचना और छांटा जाए कि कहाँ मेरी गलती है और कहाँ उसकी गलती है, और जहाँ पर अपनी गलती निकले वहाँ भी मैं अपनी गलती का सहारा लेकर और ख़ुद को ही गलत करार देकर उसकी तरफ रुजू करूँ। जब हम लाहौर समनाबाद में रहते थे उस वक्त समनाबाद एक छोटी सी बस्ती होता था, अब तो माशाल्लाह बहुत बड़ी हो गई है। वहाँ मेरे चचा का सामने वाले घर से बड़ा झगड़ा था। उस घर में एक साहब और मेरे चचा इकट्ठे ही मस्जिद नमाज पढ़ने जाते थे, लेकिन वो एक दूसरे से बोलते नहीं थे। मैं चचा से कई बार कहता था कि आप बुज़ुर्ग हैं, उनसे कोई कलाम करें, तो वो कहते यार लानत भेजो, तुमने उसकी शक्ल देखी है, वो है ही मनूस, और उसका घर देखो बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा सा है, जब उसका घर ही सीधा नहीं है तो वो ये कैसे ठीक होगा शख्स। मैं उनसे कहता था कि नहीं चचा, आपकी तबीयत में गुस्सा है इसलिए आपको ऐसा लगता है। ख़वातीनो हज़रात, आप भी अपनी ज़ात पर नज़र दौड़ा कर देखें, आपको भी इस तरह के हज़ार किस्से मिलेंगे जो आपकी ज़ात से वाबस्ता होंगे। एक रोज़ वो साहब जिनसे हमारे चचा की लड़ाई थी वो एक तहरीर लेकर चचा के पास आ गए। वो अरबी की तहरीर थी। उन्होंने चचा से जो कुछ अरबी जानते थे उनसे कहा कि खान साहब आप ज़रा देख लें ये क्या लिखा है।
چچا نے عجیب ناگواری سے پھوں پھوں کر کے وہ کاغذ ان صاحب کے ہاتھ سے لیا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اس صاحب نے پھر کہا کہ خان صاحب میں آپ سے اس فقرے کی معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ چچا کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت اینک نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ تب ان صاحب نے اپنی اینک آگے بڑھا دی۔ ہم بڈھوں کی اینک کا نمبر تقریباً 1 ہی ہوتا ہے۔ چچا وہ اینک لگا کر پڑھنے لگے اور سر اٹھا کر ان صاحب کو دیکھا اور مخاطب کر کے کہنے لگے کہ شیخ صاحب آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی۔ چچا نے پھر اس سے کہا کہ اب تو آپ کا چہرہ بھی اچھا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے شیخ صاحب سے کہا کہ ہاں جی میں 2 سال بیمار رہا ہوں۔ میں وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا چچا جی یہ ساری شیخ صاحب کی اینک کی برکت ہے۔ جب آپ نے ان کی اینک پہنی تو آپ کو ان کا گھر بہت پیارا لگنے لگا ہے اور ان کی شخصیت بھی اچھی لگنے لگی ہے۔ آپ نے کبھی ان کو ان کی اینک سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس طرح ہم نے ساتھیوں کو کبھی ان کی اینک اور زاویے سے دیکھا ہی نہیں، پھر ہم ان کی مشکلات کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں خاص طور پر لوگوں کے درمیان کدورتیں کچھ اس انداز میں بڑھ رہی ہیں کہ وہ حقیقت میں نفرتوں یا کدورتوں کا درجہ رکھتی نہیں ہیں۔ بس ایک بات دل میں بیٹھ گئی اور ہم اس پر ایمان لے آئے اور اسی لکیر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں خاص طور پر بچیوں میں یہ بات آج کل بڑی نوٹ کرتا ہوں کہ ان میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اور ان کے دل میں یہ بات فیڈ ہو گئی ہے کہ ساس تو ایک واہیات سی چیز ہوتی ہے، یہ تو اچھی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ طے کر لیا جائے کہ بس ساس نے تو ایسے ہی ہونا ہے، اب میں نے تو ایم اے کر رکھا ہے، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا یا سکتی۔ اگر ایک پڑھا لکھا شخص یا لڑکی یہ سوچ بھی لے کہ میں مثال کے طور پر اپنی ساس کو دوسرے زاویے سے ڈیل کر کے ماحول بہتر بنا سکتی ہوں، لیکن یہ ہم سے بالکل نہیں ہوتا اور وہ ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، جیسے جاہل ساس کرتی ہے اس کو ویسا ہی جواب ملتا ہے۔ ایک بار جب میری نواسی کے لیے رشتے کی بات چلی تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نانا جب لڑکا دیکھنے جائیں تو آپ ساتھ ضرور جائیں، ایک تو آپ میرے خفیہ ایجنٹ ہیں اور دوسرا مجھے ابو امی اور بہنوں پر اعتبار نہیں ہے، اور آپ صرف یہ بات ہی نوٹ کرنا کہ میرا جو ہونے والا شوہر ہے یا جس سے میری بات طے پا رہی ہے اس بدبخت کی کتنی بہنیں ہیں۔ آپ مجھے میری نندوں کے بارے میں بتانا، یعنی ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن تعداد کے اعتبار سے ہی وہ بیچاری اتنی پریشان ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ زیادہ ہوئیں تو میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ میں نے اسے آ کر بتایا کہ بھائی وہ 5 ہیں، 3 کی شادی ہو گئی ہے اور ابھی 2 کی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ دفعہ دور، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ یہ جو مسلکی اور دینی جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اس میں مسلک کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ کوئی بھی مسلک جھگڑے کا درس یا اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن چونکہ الزام دھر دیا جاتا ہے اس لیے اس الزام کو سہارنا یوں مشکل ہو جاتا ہے کہ الزام دھرنے والا کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ وہ جو یہ الزام دھر رہا ہے شاید وہ خود بھی اسی الزام کا مارا ہوا ہے اور وہی خرابی اس میں بھی موجود ہے۔ بہت دیر کی بات ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میں نوجوان تھا۔ ایک دفعہ ہم لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ پنڈی جا رہے تھے۔ دوپہر کو ہم نے گجرات میں کھانا وانا کھایا۔ ہم جب کھانا کھا کے چل پڑے تو تھوڑی دور جا کے میری والدہ کو خیال آیا کہ میری اینک تو وہیں رہ گئی ہے، اور انہوں نے اقبال کہا، وہ میرے بڑے بھائی کا نام ہے۔ ابا جی نے کہا کہ سب عورتوں کا یہی حال ہے، ان کو کبھی وقت پر کوئی چیز یاد نہیں رہتی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سفر کر رہی ہیں اور دھیان رکھنا ہے۔ بھائی نے کہا کوئی بات نہیں، ہم راؤنڈ ٹرن لیتے ہیں اور اینک لے لیتے ہیں، ابھی کون سا زیادہ دور گئے ہیں۔ البتہ ہم دوبارہ وہاں پہنچ گئے جہاں سے کھانا کھایا تھا۔ جب ہم اینک لے کر چلنے لگے تو ابا جی نے کہا کہ لو، اگر اب ہم یہاں آ ہی گئے ہیں تو میں اپنا مفلر بھی دیکھ لوں جو میں یہاں غسل خانے میں بھول آیا تھا۔ اب وہ اماں کی سرزنش تو کر رہے تھے لیکن انہیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ خواتین و حضرات، انسانی زندگی میں ہم اکثر ایسی حرکتیں ضرور کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ وسعت قلبی پیدا نہیں ہوتی جو ہماری تربیت کا ایک خاصہ ہے۔ یہ تو انفرادی مشکلات ہیں، لیکن بعض اوقات خاندانوں کے اندر بھی بلیم کی کیفیت چلتی چلی جاتی ہے۔ آپ کا کسی اس خاندان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا جس سے آپ کے دادا لڑے تھے، نئی نسلیں آ جاتی ہیں لیکن آپ کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ خبردار اس خاندان سے بات نہیں کرنی، اور وہ کام چلا آتا ہے۔ وہ ماضی کی بات تھی، گئی آئی ہوئی۔ آپ اپنی سیاسی پارٹیوں میں دیکھیں، ان میں کسی دانش اور منطقی بات پر کوئی اختلاف نہیں ہوتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں جی بس وہ اس سائٹ پر اور میں اس سائٹ پر ہوں، وہ پارٹی بھی پھٹ پھٹ کے بیچ میں سے کچھ اور نکل آتی ہے۔
اور اسی وجہ سے ہماری جمہوریت کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے اور ہم اس ٹریڈیشن کو لے کر بس چلے آتے ہیں۔ میں نے ایک قصہ ایسا بھی سنا جب میں حضرت مائل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صوفی بزرگ تھے، وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ذکر جہری کیا کرتے تھے۔ جب وہ اونچی آواز میں ذکر کرتے تھے تو ان کی بلی جو ڈیرے پر رہتی تھی وہ آ کے صفوں کو کھدیڑنا شروع کر دیتی تھی اور شور مچاتی تھی۔ آپ نے حکم دیا کہ جب ذکر شروع ہو تو اس بلی کو رسی ڈال کے باندھے دیا جائے، کیونکہ یہ شرارتیں کرتی ہے۔ ان کے خادمین نماز کے فوراً بعد بلی کو رسی ڈال کے ایک کھونٹی کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور ذکر چلتا رہتا تھا۔ بعض ازاں اس بلی کو آزاد کر دیا جاتا تھا۔ جب حضرت مائل رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے اور ان کی جگہ جو بھی گدی نشین یا خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی ذکر کرانا شروع کر دیا اور بلی کو بدستور باندھا جاتا رہا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بلی فوت ہو گئی۔ ڈیرے پر بھی یہ صلاح و مشورہ ہوا کہ ایک نئی بلی خریدی جائے اور ایک نئی رسی لی جائے اور اسے بھی عین ذکر کے وقت باندھ دیا جائے۔ چنانچہ ایک نئی بلی اور رسی خریدی گئی اور اسے بھی اسی طرح سے باندھے جانے لگا۔ پچھلی بلی پر جو الزام تھا وہی نئی بلی پر بھی اس طرح سے عائد کر دیا گیا، حالانکہ پہلی والی بلی مر کھپ چکی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس آرڈر یا اس انداز کا جو حضرت مائل رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اس میں یہ شرط ہے کہ ذکر جہری اس وقت شروع کیا جائے جبکہ ایک بلی موجود ہو اور اس کو رسی سے باندھا جائے۔ یہ انسانی زندگی میں بھی ایسی ہی رسی سے باندھی ہوئی ایک بلی ہے جو ہماری معاشرتی زندگی میں بھی داخل ہو چکی ہے اور وہ رسم چلتی آتی ہے۔ ہم اس کدورت کو ختم کرنے کی بجائے جو آپ کی ایک کھڑکی کھولنے سے شروع ہوتی ہے، آپ طرح طرح کی اور کھڑکیاں کھولتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ بابوں کے ڈیرے ہوتے تھے جہاں بیٹھ کر ایسی ہی مشکلوں اور چیزوں کے علاج کرتے تھے۔ نہ تو وہ ڈاکٹر ہوتے تھے، نہ وہ کوئی بڑے عالم دین ہوتے تھے، نہ ہی بڑے ناسے ہوتے تھے۔ وہ کچھ ایسی محبت کی پڑیا بندے کو عطا کرتے تھے جو نفسیاتی مشکلات اور ڈپریشن کا کاٹ کرتی تھی، اور اس سے انسان کی طبیعت اور روح سے بوجھ ختم ہو جاتا تھا۔ آپ سارے صوفیہ کی تاریخ دیکھ کر بتائیں کہ انہوں نے لوگوں کو کس کس طرح سے ٹھیک کیا اور راحت دی۔ ان کے علاج میں مذہب کی بھی تمیز نہیں ہوتی تھی، وہ تمام بندوں کو پانے قریب لے آتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ بندے کی اکثر یہ آرزو رہتی ہے، اور میری بھی ایسی یہ تمنا ہوتی ہے، اور میں نوجوانوں کی طرح اس عمر میں اپنی آٹوگراف بک لے کر گھومتا ہوں اور ایسے لوگوں کے آٹوگراف حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آسائش اور آسانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اداکاروں یا گانے والوں کے آٹوگراف لینے کا شوق ہوتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کے آٹوگراف لینے کا خواہش مند ہوں جن پر دنیا کے جھمیلوں کا تشنج یا بوجھ نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے بھی کاغذ ہیں ان میں دستخط تو کم لوگوں کے ہیں جبکہ انگوٹھے زیادہ لوگوں نے لگائے ہیں۔ کسی لکڑہارے کا انگوٹھا ہے، کسی ترخان کا ہے، کسی قصائی کا ہے، اور دیگر سخت پیشے والے کے انگوٹھے بھی ہیں۔ اپنی تازہ میں نے جو انگوٹھا لگوایا ہے وہ میں نے لاہور سے قصور کے راستے کے درمیان میں آنے والے چھوٹے سے شہر یا منڈی مصطفی آباد لیلانی سے لگوایا ہے۔ میرے منجلے بیٹے کو پرندوں کو بڑا شوق ہے۔ اس نے گھر میں پرندوں کے دانہ کھانے کے ایسے ڈبے لگا رکھے ہیں جن میں آٹومیٹکلی دانے ایک ایک کر کے گرتے رہتے ہیں اور پرندے شوق سے آ کے کھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم قصور سے لاہور آ رہے تھے تو اس نے للیانی میں ایک دکان دیکھی جس میں 5-5 کلو کے تھیلے پڑے ہوئے تھے جن میں باجرا اور ٹوٹا چاول وغیرہ بھرے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ابو یہ پرندوں کے لیے بہت اچھا دانہ ہے۔ میرا بیٹا اس دکان سے چاول اور باجرا لینے گیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ دانے کس مقصد کے لیے چاہیے، تو میرے بیٹے نے اسے بتایا کہ پرندوں کو ڈالنے کے لیے۔ اس پر اسی دکاندار نے کہا کہ آپ کنگنی بھی ضرور لیجئے، کیونکہ کچھ خوش الحان پرندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو باجری نہیں کھا سکتے بلکہ کنگنی کھاتے ہیں، وہ بھی پھر کنگنی کھانے آپ کے پاس آیا کریں گے۔ اس نے کہا کہ بسم اللہ، کنگنی ضرور دے دیں، اور اس رہنمائی کا میں آپ کا عمر بھر شکر گزار رہوں گا۔ وہ چیزیں لے کر جب اس نے پرس نکالنے کی کوشش کی تو نہ ملا، جیبوں، گاڑی، آس پاس ہر جگہ دیکھا لیکن وہ نہ ملا۔ تب وہ تینوں تھیلے واپس گاڑی سے اٹھا کر دکاندار کے پاس گیا اور کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تو اپنا بٹوا ہی بھول گیا۔ اس دکاندار نے کہا صاحب آپ کمال کرتے ہیں، یہ لے جائیں، پیسے آ جائیں گے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آپ تو مجھے جانتے نہیں ہیں۔ دکاندار بولا کہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ میرے بیٹے نے کہا۔ دکاندار گویا ہوا، صاحب جو شخص پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ میں نے جھٹ سے اپنی آٹوگراف بک نکالی اور اس کا انگوٹھا لگوا لیا۔ ایسے ہی میرے پاس کئی لوگوں کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور ان لوگوں کی طرح جن کے
میرے پاس آٹوگراف موجود ہیں ان کی طرح آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔